अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कल सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद जैसे कि इमरान खान साहब टेलीविज़न स्क्रीन पर आए, यौम तशक्कुर आज मना रहे हैं, तो आज का जो दिन था वो गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के पीडीएम के रिस्पांस का दिन था। आज ये देखना था कि इस पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ज़ख्मी है। इमरान खान साहब तो फ़तह याब हो गए और वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली इससे निमटने की क्या होगी जिससे पंजाब के महाज पर शिकस्त हुई। तो आज के दिन की जो बड़ी बड़ी बातें हैं अहम, उसमें ये कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है कि अदालती इस्लाहात की जाएंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रीट्वीट करके फ़रतुल्लाह बाबर साहब के एक ट्वीट को, जो कि बहुत अहम था, उस पर बहस का आगाज़ किया। पीपल्स पार्टी ने बेसिकली इसको इनिशिएट किया। अब इस पर गवर्नमेंट पेशकदमी कर रही है और इसके अलावा हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त क्यूरेटिव जो था उसको रिव्यू को वापस लेने और रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। यही नहीं, जो हल्की फुल्की एक धमकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने आई वो गवर्नर राज की भी थी। अगर तो गवर्नर राज लगाना हो तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं क्यों वजारत दाखिला में एक समरी पर काम होने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा मुमकिन होना दिखाई नहीं देता। बहरहाल ये वो हैं बातें जिसके बारे में गवर्नमेंट पेशकदमी कर रही है, आगे बढ़ने की बातें कर रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास बहुत अहम था। वहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और बताएंगे कि उनका आइंदा का लाहेमल क्या है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी आज मुखातिब हुए कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे। शहबाज शरीफ साहब ने तो वो हस्बे मामूल लाडला कह के तनकीद का निशाना इमरान खान साहब को बनाया। वो कहा जाता है कि मजनू न मारो मज दी कट्टी न मारो, यानी उन्होंने इमरान खान साहब को ही तनकीद का निशाना बनाया, उन्हीं के बारे में बात की और कहा कि फस्तायत का मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं। बहुत सी ऐसी बातें, शेर व शायरी भी करते रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब अलबत्ता बहुत अहम था। उन्होंने ये वाजे किया माजी से कि 18वीं तरमीम के बाद 19th अमेंडमेंट 19वीं आइनी तरमीम के लिए उनको धमकी दी गई थी कि ये पास करें वरना 18वीं आइनी तरमीम को ही उड़ा के रख देंगे। उन्होंने ये कहा कि उस वक्त उनकी हुकूमत को इसके खिलाफ डट कर खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उनकी गलती है। आज उन्होंने ये गलती तस्लीम की, लेकिन इसकी इस्लाह किस तौर मुमकिन है, ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उन्होंने कहा कि एक रात की न्यूट्रलिटी से 70 साल के गुनाह माफ़ नहीं हो जाते। ये भी उनके खिताब से एक अहम टेक अवे था। सेठी साहब, गवर्नमेंट जो भी करने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उसमें ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, ना पीपल्स पार्टी बैठी है ना कोई और, नून लीग एक्चुअली, और नून लीग में भी शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। आपको लगता है कि टकराव का बयानिया शहबाज शरीफ साहब बिल्ड आज कर पाए कि अब वो टकराव करेंगे, या हुकूमत में होते हुए एस्टेब्लिशमेंट से टकराव आसान नहीं होगा और वो सही कर रहे हैं? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी आज, सुना, काफी लंबी तकरीर थी, मैंने उसकी मोटी मोटे चुने चुने चीजें सुनी हैं। जी। आपका ये कहना कि कोई खास बात उसमें नहीं थी और उन्होंने इमरान खान को ही अटैक किया, मेरा ख्याल है 70% तो ये आपकी जो बयानिया है ये सही है। अच्छा। ऐसे ही था। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा, ना ही जो उनके बारे में कोई तनकीद की, मगर उन्होंने पूरा एक तारीखी जायजा लिया है कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया के जो जजमेंट्स इनके खिलाफ, नून लीग के खिलाफ आते रहे हैं, उसका तो पूरा उन्होंने तजिया लिया आज। और जाहिर है वो बड़े पोलाइट तरीके के साथ उन्होंने बात कही कि हमारे लिए ऐसे और उनके लिए ऐसे, हमारे लिए ऐसे और उनके लिए ऐसे। तो ये तो मैंने सुना है और मैं समझता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट शॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द जुडिशरी। मरियम नवाज शरीफ ने तो ऐलान कर दिया कि जुडिशल कू हो गया जी। और मगर शहबाज शरीफ साहब हमेशा एज लीडर ऑफ द हाउस मोहतात रहते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के आगे वो तनकीद नहीं करते, जुडिशरी के बारे में भी बड़ा ख्याल रखते हैं। मगर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने आज काफी डिटेल में ये बात की, हवाले दिए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जाहिर है डायरेक्ट अटैक नहीं की उन्होंने। अच्छा, अब आइए, आप तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बातें तो जो करने वाली थी कर दी, पैगाम भी चला गया है जहाँ जाना चाहिए था। मगर बिलावल ने जो बात कही, जाहिर है उन्होंने तो फिर अपनी स्पीच जो है उसमें कुछ तो ऐसी बात करनी थी ना जो कि वो कर सकते थे, और उन्हें तो एस्टैब्लिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जुडिशरी तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो तारीख में जुडिशरी जो थी वो तो पीपल्स पार्टी के बहुत खिलाफ रही है।
نون لیگ کے خلاف تو اب حال ہی میں ہوئی ہے نا. جی. اس سے پہلے تو کافی پرو نون لیگ تھی جوڈیشری. اور جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو پیپلز پارٹی کے تو بڑے دکھ ہیں. اور اسی لیے کہ اگر فرحت اللہ بابر صاحب نے آج شروع کیا سارا بات اور وہ کہہ رہے ہیں بہت سی باتیں, اور بلاول نے بھی آج بات کی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ 19th امینڈمنٹ آئی تھی یا آنے والی تھی جی. اور ٹیبل ہوئی تھی تو افتخار چودھری صاحب نے دھمکیاں دی تھی. اور مجھے یاد ہے اس وقت ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر یہی کہا تھا, آصف زرداری صاحب پیچھے مت ہٹیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ آپ کو چھوڑ دیں گے, انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑنا آپ کو. اور وہی ہوا. یہ جو آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے پی ڈی ایم کو, جس طریقے سے جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری بہیو کر رہی ہے, اور یہ اپوائنٹمنٹس میں, ریویوز میں, اپیلز میں اینڈ سو آن, تو یہ ایشو ہی تھے جو اس وقت سامنے آئے تھے کہ سپیریئر جوڈیشری انڈر افتخار محمد چودھری نئے نئے ابھی وہ آئے تھے, مشرف کو ڈیفیٹ کر کے آئے تھے. ان کے جو سپورٹرز تھے بار میں بھی اور سول سوسائٹی میں بھی, وہ بالکل پارلیمنٹ کے خلاف ہوئے ہوئے تھے, اور وہ زرداری صاحب کی پارلیمنٹ کے اور زرداری صاحب کی پارٹی کے خلاف ہوئے ہوئے تھے, بیکاز انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا تھا کہ ان کی ریسٹوریشن کو. اور جب اعتزاز احسن صاحب زرداری صاحب کے پاس گئے اور کہے کہ جی ان کی ریسٹوریشن کریں, تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے, تو ذرا ہاتھ ہولی رکھو, ٹھہر جاؤ. تو مگر نہیں, مگر وہ پھر ایک کیانی صاحب کی انٹرونشن ہوئی, جنرل صاحب کی. انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ افتخار چودھری اور یہ ان کے ساتھی جب ریسٹور ہو جائیں گے تو پھر مشرف کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور زرداری کو بھی ان کنٹرول رہے گا, اور ہمیں بھی کچھ سہولت مل جائے گی, ایکسٹینشن وینشن, وہ جو ساری باتیں تھی. تو مطلب وہ پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا, تھوڑا بہت دھکے لگائے ادھر ادھر, اور ویسے بھی وہ اس وقت بڑا نشہ تھا جوڈیشری میں اور وکلا حضرات میں کہ ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو نکال دیا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت پھر جب ان کی دھمکی آئی کہ اب مت کریں, اس کو چھیڑیں, ہمارے پاورز کو یہ لینے کی کوشش مت کریں, ہم نے اپنے پاورز ڈیفائن کر دیے ہیں, اب ہمیں کوئی نہیں چیلنج کر سکتا, اور آپ نہ کوشش کریں 19th امینڈمنٹ میں یہ کرنے کی وہ کرنے کی. تو زرداری صاحب گھبرا گئے, اور ان کو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جنرل کیانی کی طرف سے بھی یہی ہدایت آئی کہ یہ بڑے خطرناک موڈ میں ہیں, آپ مت کریں نہیں تو اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ بات آج بلاول بھٹو صاحب نے اگر یہ کہی ہے تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی, یہ تاریخ کا حصہ ہے. مگر ظاہر ہے آج کل کی جو جنریشن ہے انہیں خاص تاریخ کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, بیکاز دے آر سو ینگ, اور کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ دے ہیو لیوڈ تھرو دیز ایپیسوڈز آف دی ارلی ٹو دی مڈ 2000s. تو اس لیے بلاول نے بڑی اچھی بات کی ہے. مگر شہباز شریف صاحب نے بھی آج بیانیہ کھول دیا ہے جوڈیشری کے بارے میں. تو یہ اس سے مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے جو کہ میں پریڈکشن کر سکتا ہوں اب, یہ دیکھ کے کہ دونوں لیڈرز نے آج کیا کہا ہے, اور رانا ثناء اللہ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے ابھی کہی ہیں نا کہ ایک پٹیشن, کوئی قانون ڈرافٹنگ کی جائے تاکہ اگین وہی along the lines of the 19th amendment, اسی قسم کی چیز اب پھر اس پہ اوپر غور ہو رہا ہے. اور یاد آ گیا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی, اب نہیں ہونی چاہیے. البتہ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اس قسم کا قانون پاس کرنا, بیکاز اس کے لیے آپ کو صرف ایک لا نہیں پاس کرنا, وہ لا کو چیلنج بھی کیا جائے گا کہ یہ تو آپ آئین کے خلاف جا رہے ہیں, تو اس کے لیے تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, تو اس کے لیے 2/3 چاہیے, تو وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس. مگر میرا خیال ہے اب اس کی طرف توجہ ضرور دی جائے گی کہ اس کے سپیریئر جوڈیشری کو بھی ایک سگنل جائے کہ وی آر سیریس, اگر ہمیں موقع ملا تو وی آر گوئنگ ٹو کلپ یور ونگس. بہت زیادہ آپ پارلیمنٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں آپ. تو ایک تو یہ, دوسری بات آپ نے کہی کہ جی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, ان کی باتیں بھی, ان کے اوپر بھی جو کیس چل رہے ہیں یا ان کو کوشش کی جا رہی ہے نکالنے کی, یہ وہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہوگی. آپ دیکھیے گا ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو خط آیا ہے چیف جسٹس صاحب کو ریگارڈنگ دی جوڈیشل کمیشن, جس کے تحت 5 نئے ججز بننے ہیں, اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب نے جو ریکویسٹ کی ہے چیف کہ جسٹس وہ صاحب یہاں کو کہ موجود نہیں ہیں تو اجلاس نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم اجلاس کو ٹائم پوسٹ پون کر دیں. اس میں اٹارنی جنرل کی بھی موجودگی بڑی اہم ہے, لیکن ان کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ علیل ہیں, موجود نہیں ہیں.
تو تو ایسی بات ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو جی جی بتاؤں کیا ہونے بالکل جا رہا ہے. بالکل بتائیں. وہ ایسے ہاں وہ ایسے ہے کہ اس وقت جو میری چڑیا کی اطلاع کے مطابق ایسے ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کامیاب نہیں ہوں گے کل. وہ اچھا. میری چڑیا کی خبر یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوں گے وائے ویڈیو لنک, اور باقی دو جو ہے لا منسٹر وہ بھی ہوں گے, اور جو بار کاؤنسل کے ہیں وہ بھی ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سپلٹ جا رہی ہے اس وقت 9 ممبرز میں سے 2 ممبرز جو ہیں دیر انکلائن ٹو ریزسٹ. تو 5-4 کی مجھے لگ رہی ہے اس وقت 5-4. اگینسٹ دا چیف جسٹس. 5-4 ہاں کی 5-4. ریشو. اوکے. تو مگر ہے تو بڑی کلوز. تو اگر چیف جسٹس صاحب کو ایسے لگا کہ یہ 5-4 ہونے جا رہا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کو پوسٹ پون کر دیں, اور کیونکہ ہی کانٹ رسک بینگ ٹو لوزنگ لائک دس, تو پھر شاید کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں بعد میں, جو ٹھیک ہے. کہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا. اگر چیف جسٹس صاحب یہ اپنی کوشش کے باوجود ہار جاتے ہیں تو پھر بہت سی کہانیاں بھی نکلیں گی کہ ان کی کوشش کیسے رہی, کیا انہوں نے کوشش کی, کیا نہیں کیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بہتر یہی ہے کہ یہ زبان جو ہے نا وہ لوگوں کی وہ شروع ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پوسٹ پون کر دیں تاکہ کمپرومائز کر کے اور ریٹریٹ کر لیں اس کے اوپر. اگر آپ ہار جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے دھچکا ہوگا. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت 5-4 چل رہا ہے. اچھا. 4 with the چیف جسٹس صاحب اینڈ 3 others, and ادھر 5 on the other side. اور بالکل گورنمنٹ نے پورا پکا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ریزسٹ کرنا ہے. اچھا. تو یہ پیغام میرا خیال ہے کہ مل گیا ہوگا ان کو, کیونکہ اب اطلاع ہو گئی ہے کہ میری اطلاع کے مطابق کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے, جیسے قاضی فائزیسا صاحب ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہوں گے ان دس میٹنگ. تو ایک تو یہ بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ایشو چل رہا ہے آف ڈسکوالیفیکیشن, کل بھی میں نے اس کا اشارہ کیا تھا, آج پھر میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی کوئی سوچ ہو رہی ہوگی. میری چڑیا کی خبر ہے کہ تھوڑی سی سوچ چل رہی ہے اس کے اوپر کہ کچھ لوگ, جن لوگ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, ان کے بارے میں کوئی سوچا جائے کہ ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور 2 آواز, کچھ لوگ ابھی تک تو انہوں نے نہیں کی, اچھا. اور وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو رہنے دے پارلیمنٹ کے اندر, کوشش کرے پارلیمنٹ میں یہ آ جائے, پھر بیٹھ کے کوئی بات کرے. مگر پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے آ کے اندر کوئی بات نہیں کرنی, انہوں نے اور گڑبڑ کرنی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب کا بیان آیا ہے. کیا بیان آیا کہ جی اگلے مہینے تک عمران خان واپس پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو اگر اس سے بھی صورتحال ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ فرسٹ شاٹ ان دا ڈائریکشن آف جوڈیشری فائر کر دیا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ عدالتی فیصلے کا حوالہ نہیں دیا, تاریخ ضرور بتائی, کہا میرے سینے میں بہت راز دفن ہیں جو کہ مرتے وقت تک دفن رہیں گے. تو سیٹھی صاحب یہ بھی کہا کہ معاملات اتنے خراب نہیں ہیں معیشت کے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے, گریٹ ڈپریشن جیسے نہیں ہے, اور فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, ہم جھکیں گے نہیں. کل کے بعد سے جو اہم بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ حکومت بوریا بستر لپیٹے گی, گھر جائے گی, ابھی سٹے کرے گی. تو آپ کے خیال میں اس حکومت نے ڈٹ کر اپنی جگہ پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی باتوں سے ہم یہ اندازہ لگائیں, اور بے شک باتیں یا بیانیاں وہ جو بھی تشکیل دے دیں, جب کچھ سالڈ آن گراؤنڈ نہیں ہوگا تب تک کچھ کر نہیں سکیں گے. ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے بھی بڑا پیارا یو ٹرن لیا نون لیگ نے شہباز شریف صاحب کی صورت میں. تو اب جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ اس سے بھی کسی وقت یو ٹرن لے سکتے ہیں. سیاست میں عمران خان صاحب تو سب کو کہتے ہیں کہ یو ٹرن لیں. وہ تو باجوہ صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یو ٹرن لے لو, کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ خود تو یقین رکھتے ہیں یو ٹرنس کے اندر. اور بائی دا وے پولیٹیشینس تو ماسٹرز ہوتے ہیں یو ٹرنس کے, اس کے لیے بھی بہت سے ایکسپلینیشنز دے دیتے ہیں. تو یو ٹرن تو کوئی, صرف عمران خان صاحب نے ایک نیا ریکارڈ رکھ دیا تھا یو ٹرنس کا, جیسے کہ کچھ سپریم کورٹ کے ججز نے سو موٹو کا ریکارڈ رکھ دیا تھا. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یو ٹرنس کا ریکارڈ رکھ دیا. مگر بالکل یو ٹرن لی جا سکتی ہے, اور این ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ حالات ایسے بگڑ جائیں کہ ان کا رہنا مشکل ہو جائے اور یہ یو ٹرن لے لیں ایک بیانیہ بنا کے. یہ بالکل این ممکن ہے. میں تو کافی عرصے سے تجویز یہی دے رہا ہوں کہ بیانیہ بنائیں اور گھر جائیں. مگر ظاہر ہے گورنمنٹ ہوتی ہے اور ان کے لیے اور بھی بہت سی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. مگر آپ کی بات میں وزن ہے. میں دیکھ رہا تھا جو بیان آ رہے ہیں منسٹر سے, شہباز صاحب سے, وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ تو لمبا پروگرام بنا کے آئے.
اور یہ ابھی بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ہم لمبا ہی بیٹھے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اور آج جو جو خوشخبری تھی وہ یہی تھی کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بڑی اچھی اسپیچ دی ہے, کہیں انگریزی میں تھی, میں نے اس کے حصے سنے ہیں, جس میں وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے ایک اسٹیبلائز کر لیا ہے, اگر پولیٹیکل سچویشن اسٹیبلائز ہو جائے تو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, بیکاز ہم نے اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ سنبھال لی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے مہینے جا کے کچھ ہلکا ہلکا کوئی جی معاملے جی بھی اور بھی بہتر ہوں گے, جی. اور ڈیفالٹ کا اب کوئی خطرہ نہیں رہا. مگر تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. انہوں نے بڑے وزنی اس کے لیے ریزنز دیے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سننا چاہیں گے تو وہ ضرور ان کی پریس کانفرنس ان کی اسپیچ سنیں. بڑی انہوں نے مطمئن طریقے کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ آج بات کہی ہے کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کل کے پروگرام میں بالکل یہی کہہ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یہ ڈیفالٹ شارٹ والی گیم کوئی نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا. اور یہ تو ایک چیز بہانہ بنا تھا کہ جی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جلدی جلدی سائن کریں اینڈ گیٹ آن ود اٹ. مگر ٹھیک ہے. اچھا ہوا, بہانہ تھا یا جو بھی تھا, وہ تو اب سائن یہ وائن اب ٹھہریں ہونے گے جا. سیٹھی صاحب, اب یہ ٹھہریں گے یا انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا نواز شریف صاحب کی طرف سے دباؤ آ سکتا ہے؟ ذرا میں وہ ڈیفالٹ والی بات پوری کر لوں. جی جی, بریک پر تو جانے اب کا کہہ بات رہے ہیں, یہ, میں اس لیے آپ کو کاٹا, نہیں تو پھر ادروائز آئی بریک ڈونٹ لے لیں وانا. اوکے, آپ بریک لے لیں, میں کیونکہ ڈیفالٹ والی جی بات پہ جی, وہ کچھ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے معاشی حالات کرنا. ہمارے سیاسی حالات سے جڑے ہوئے ہیں اور سبھی اسی وجہ سے زیادہ تشویش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے حکومت کے عملی اقدامات کی دونوں طرف. ویلکم بیک ٹو دی شو. اس حکومت کے لیے دو طرفہ تلوار ہے, دو دھاری جس پر یہ حکومت چل رہی ہے. ایک طرف فائنینسز اور اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب جیسے اوپوننٹ کا سامنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سیٹھی صاحب کہ یہ گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب بھی ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکسٹ کوارٹر ہے اس میں فارن کرنسی کا جو فلو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, جس کی وجہ سے ہم ابھی اس خطرے سے باہر ہیں. یہی گراؤنڈ آپ کو لگتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک سیف رہا ہے, یا اور بھی ایسے اقدامات ہیں جو اس حکومت نے کیے اور یہ ہو نہ سکا؟ نہیں دیکھیے, دو قسم کے ریزنز ہیں, کیونکہ ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہی اور نہ ہی کبھی ہونے جا رہی. یہ تو کہتے ہیں نا کہ اب ہم نے بچا لیا ڈیفالٹ سے. میرا موقف یہ رہا کہ کبھی بھی خطرہ نہیں تھا ڈیفالٹ کا, یہ بنایا گیا تھا تاکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جلدی ہو جائے اور لوگوں کو ڈرا کے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہے, دیکھیے ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیرونی ملکوں کے پیسے جو ہیں وہ آپ نہیں دے سکتے. اگر اپنے پیسے جو آپ نے یہاں ڈومیسٹک ڈیٹ کی ہوئی ہے وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے, وہ تو جتنے مرضی پرنٹ کر کے چھاپ کے آپ واپس کر دیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پاکستان کی ڈیٹ اس قسم کی پروفائل نہیں ہے جس قسم کی پروفائل باقی ان ملکوں کی ہیں جن کے ساتھ پاکستان کو وہ کیٹیگرائز کر جیسے کر سری رہے ہیں کہ لنکا جی کا بھی گانا یہی اور ایشو بنا سیٹھی صاحب. وغیرہ وغیرہ, ہاں کہ جی چوتھے نمبر پہ آئی ہوئے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈیٹ ہے, ساری کے سارا جو قرضہ ہمارا ہے, وہ ہماری جی ڈی پی کا صرف 60% حصہ ہے. باقی ممالک جو ہیں کسی کا 90 ہے, کسی کا 110 ہے, کسی کا 80 ہے. تو ہم بڑی اچھی رینج میں ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ ہمارا قرضے ہیں اور اس کو تو دے ہی نہیں سکیں گے وغیرہ وغیرہ. ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اٹس اونلی 60% equal to. اور جہاں گروتھ ہو رہی ہو 5 یا 6% کی, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. پہلی بات ہے. مگر بگ ڈیل بنی کیوں؟ وہ اس لیے بنی کہ آپ کے ریزروز گر رہے تھے. ریزروز وہ ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے جس کے ساتھ آپ اپنی امپورٹس اور اپنے دوسرے جو ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. اور جب وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ان کے پاس پیسے بھی ہیں اپنے امپورٹ بل یا باقی جو قرضے لیے ہیں وہ دینے کے لیے آئے کہ نہیں. مگر ہماری جو ڈیٹ ہے اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 60% آف جی ڈی پی ہے, وچ از ناٹ مچ. دوسری چیز یہ کہ اس ڈیٹ میں سے 60% ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, صرف 40% ایسی ڈیٹ ہے جو کہ ہم نے باہر کے ملکوں کی دینی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اور کم ہو گیا جو ذمہ داری ہے آپ کی. یہ ساری کی ساری ڈیٹ باہر کے لوگوں کو نہیں دینی, صرف 40% دینی. اور اس 40% میں سے صرف 7% ایسی ہے جو کہ آپ نے شارٹ ٹرم دینی ہے. مطلب لانگ ٹرم ڈیٹ بھی ہوتی ہے, شارٹ ٹرم ڈیٹ بھی ہوتی ہے. تو جو لانگ ٹرم ڈیٹ ہوتی ہے وہ تو ری شیڈیولنگ بھی ہو جاتی ہے. شارٹ ٹرم ہوتی ہے جو کہ بڑی ارجنٹ ہوتی ہے کہ جی ابھی دینے, اتنے پیسے ابھی دینے ہیں. جو بعد میں دینے وہ دیکھا جاتا ہے, وہ جب وقت آئے گا تو اس وقت تک دیکھا جائے گا. تو صرف 7% آپ کی ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ ہے جو کہ آپ نے فوری طور پہ دینی ہے. وہ بھی کچھ خاص نہ بات بنی. مگر چلیں اگر وہ بنتی بھی ہے تو تیسرا پہلو یہ ہے اس کا کہ آپ کی زیادہ تر ڈیٹ جو ہے وہ
کمرشل ڈیٹ نہیں ہے. صرف 20% باہر کی جو ڈیٹ ہے وہ کمرشل ڈیٹ ہے جو کہ دینی پڑے گی جب بھی وقت آتا ہے. آپ کے بانڈز ہیں ان کو ریکوپ کرنا ہے, ان کے پیمنٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. مگر باقی 80% جو ہے وہ کمرشل ڈیٹ نہیں ہے, وہ یا کنٹری ڈیٹ ہے یا ملٹی لیٹرل ایجنسی ڈیٹ ہے. اور کنٹری ڈیٹ لائک چائنا ہے وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے, چائنیز تو ہمیشہ ریشیڈیول کر دیں گے. اور ملٹی لیٹرلس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے پیسے لینے ہوتے ہیں تو وہ نئے پیسے آپ کو دیتے رہتے ہیں تاکہ سلسلہ چلتا رہے. تو بیسکلی یہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے کبھی بھی اتنا خطرہ نہیں تھا. اب خطرہ اس وقت آیا ہے کہ جب کہ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ جہاں کتنے پیسے آ رہے ہیں اور کتنے پیسے جا رہے ہیں وہاں ڈالر جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا. اور جب ڈالر اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا اس کو روکنے کے لیے آپ کے ریزروز گرنے شروع ہو گئے. اچھا, تاکہ وہ اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا ہے نا کہ ڈالر زیادہ نہ بڑھ جائے. اور وہ ڈالر کیوں بڑھ رہا تھا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ اتنی اکنامک حالت نہیں خراب تھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اور فروری میں اور اپریل تک چلتی رہی. اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی اپریل میں جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر اسٹیبلائزیشن ہو گئی اور سارا کچھ جو ہے نا حسب معمول پہ آ گیا. تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے عمران خان صاحب نے جو رکاوٹیں کریٹ کی ہوئی تھیں, جا نہیں رہے تھے, روک رہے تھے, ڈیلے کر رہے تھے, ہر قسم کی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے, اور لڑائی جھگڑے کر رہے تھے, کنسپریسی تھیریز کر رہے تھے, امریکہ کو ٹیک آن کر رہے تھے, فوج کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, اس کی وجہ سے پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھنی شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا اور لوگوں کا کانفیڈنس ان پاکستان گرنا شروع ہو گیا. تو ابھی میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اس لیے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کنٹینیو رہی تو مسئلے رہیں گے, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. ابھی حال ہی میں, ابھی کل کیا آج ہی جے بی مورگن کی رپورٹ آئی ہے جس کا حوالہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں دیا ہے, اور اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ پاکستان کا جو شارٹ ٹرم بانڈ ہے, یورو بانڈ ہے, جو کہ دسمبر میں میچور ہو رہا ہے, انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے ڈیفالٹ کا, وہ بالکل پے ہوگا. اور ابھی مجھے پتا ہے کل ہمارے یہاں دوست ہیں وہ خریدنا چاہ رہے تھے تو وہ 90 پہ مل رہا تھا, تو وہ مطلب ہے وہ تو نارمل تھا اور لوگوں نے کوئی لیک آف کانفیڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت نیگیٹو ریٹنگ چل رہی ہے بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مگر تو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اتنا خطرہ وطرہ نہیں ہے, لوگ ریلیکس کریں, کوئی ڈیفالٹ والٹ نہیں ہونے جا رہا. آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے, اس کے بعد اور بھی ڈالر اسٹرانگ کمزور ہوگا. اور جو مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں میں بڑا وزن ہے کہ یہ اگلے مہینے یا جیسے ہی آئی ایم ایف آن بورڈ آ جاتی ہے, پیسے آ جاتے ہیں, آنے تو تھوڑے ہیں مگر اس کے ساتھ اور بہت سی سگنلز جو ہیں وہ گرین ہونی, لائٹس گرین ہونی شروع ہو جائیں گی. اور ڈالر جو ہے اس وقت 235 240 پہ پتہ نہیں گھوم رہا ہے, اور یہ گر کے 239. یہ میرا خیال ہے کہ اگر حسب معمول کام چلتا رہا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہوئی, یہ بہت بڑا ایف ہے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہوئی تو پھر ڈالر جو ہے وہ 210 215 پہ آ جائے گا. مگر اب بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کیسے روکیں گے. بالکل پنجاب کے اندر جو ہو رہا ہے اس کا اثر اسلام آباد پہ ہو رہا ہے, اور آج پنجاب جو ہے وہ پرویز الہی کے پاس ہے, کل عمران خان فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے دعویٰ بول دینا ہے اسلام آباد کا, تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو واپس آ جائے گی. پھر وہ لانگ مارچ, فلانا ڈنگڑا, یہ وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز, مگر وہ جو خطرہ تھا نا ڈیفالٹ کا وہ اب نہیں ہے. سب کو پتہ ہے آئی ایم ایف واپس آ رہی ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں, اس حکومت کے ذریعے آ جائے گی یا کیئر ٹیکرز آ جائیں گے اس کے ذریعے آ جائے گی, وہ پکا کام ہو گیا. بالکل. اور اس میں وہ جو رپورٹ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں جو بجٹ میں آسٹیریٹی ڈرائیو اور ریفارمز بھی کی گئی, جو میجرز لیے گئے ان کا بھی حوالہ دیا گیا, ان کو کریڈٹ دیا گیا کہ اس کی وجہ سے اشاریے بہتر ہوں گے جب آئی ایم ایف کی طرف سے پیکج ایگریمنٹ کے بعد آ جائے گا. لیکن سیٹھی صاحب, پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں تو وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ دھاوا وہ اسلام آباد کب بولیں گے, فواد چودھری صاحب تو اس کا اشارہ دے چکے ہیں اور بار بار یہی بات کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے جو ٹویٹ کی کل کے فیصلے کے بعد وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ملک کے درد کا ٹھیکہ صرف مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے لے رکھا ہے, جو اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر ملک اور معیشت کو سنبھالنے پہ لگے ہیں, اور دیگر اداکار جو ہیں وہ کھیلنے میں مصروف ہیں. کیسا ہو کہ اگر پیٹرول کی قیمت 12 اپریل پر واپس لا کر اداکاروں سے کہا جائے کہ اب چلاؤ معیشت, آپ صرف دھمکی سمجھتے ہیں یا ایسا کیا بھی جا سکتا ہے, زیر غور بھی ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کے کل کے پروگرام میں یہی تو کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اداروں نے اور عمران خان نے مل کے اگر ایسے ہی معاملہ چلائے تو پھر تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ گئی تو پھر تو یہ پھر آپ واپس اسی ڈیفالٹ سچویشن پہ پہنچ جائیں گے.
کیونکہ پھر لوگ بھاگ جائیں گے, کہیں گے لو جی مسئلہ بن گیا. ابھی میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ اکنامکس جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ پھر ویسے ہی ہوا اور عمران خان صاحب نے یہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے چپ کر کے دیکھا اور کیا ہونے دو, تو پھر آپ دیکھیے گا پھر ان کے پاس چارہ کیا ہوگا. یہ میں نے کل پروپوزل دی تھی, اب ایسن نے اٹھا لی ہے, اچھی بات ہے. یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور آپ لوگ سب سازشیں کرنے لگے ہوئے ہیں, اور آج کل تو جوڈیشری کے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے جوڈیشل کو وغیرہ کا, تو اگر سارے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے میں اور وہ ملک کی معیشت کو بچانے میں لگی ہوئی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم واپس ریسٹور کرتے ہیں جو حالات تھے پہلے. جب عمران خان صاحب تھے تو ہم واپس کرتے ہیں, ساری قیمتیں واپس کرتے ہیں, ریلیف دیتے ہیں عوام کو اور گھر چلے جاتے ہیں. پھر آئیے الیکشن میں, پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو یہ تو آپشن ہے ان کے پاس, مگر کیا یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یہ عمران خان کو یہاں تک آنے دے گی, یا عمران خان صاحب خود سوچیں گے کہ یہاں تک جانا ہے اور اس کے بعد کیا الیکشن میں جانا ہے جہاں کہ یہ اس قسم کی حرکت کر کے باہر آ جاتے ہیں. تو وہی حالت ہوگی جو پہلے تھی, جب یہ اگر ڈیزالو کر دیتے اس وقت, عمران خان ان پاپولر تھے, یہ پاپولر تھے, تو اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا. اور اب اگر وہی حرکتیں کر کے کہ جی سارا واپس کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جائے آئی ایم ایف جائے اور کر لیں, ہم عوام کے پٹرول 100 روپے کا کر دیتے ہیں, ڈیزل 100 کا کر دیتے ہیں, بجلی اور سستی کر دیتے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں, آپ جو اگلی حکومت جو آئے گی وہ نکالے پیسے کہیں سے دینے کے لیے, اللہ خیر صلی اللہ, یا لگائے واپس تو پھر ذمہ داری لے. تو یہ آپشن تو ہونا چاہیے. یہ تو بڑی ضروری ہے نیگوسیشن کے لیے کہ آگے آپ کو ایک سٹیبل رجیم ملے, اور اگر الیکشن کی طرف بھی جانا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اور میری تو یہی تجویز ہے کہ اگر سیاست کرنی ہے تو پھر آنکھیں کھول کے سیاست کریں, لیٹ کے سیاست نہ کریں. گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی بھی آن دا کارڈز ہے. سٹی صاحب, یہ کیسا اقدام ہوگا ان موجودہ حالات میں؟ دیکھیے جو بڑا ایشو بنا ہوا ہے جی, گورنر کی یہ کر دیں, گورنر نہیں ہے, یہ ہو گیا جی. ارے بھائی اس وقت جو ایکٹنگ گورنر ہے ڈوئنگ اے گریٹ جاب, کیا ان میں ایشو ہے کہ جی گورنر نہیں ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے رونا دھونا کیا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو. تو یہ میڈیا لگا ہوا گورنر نہیں ہے جی, گورنر نہیں. وہ جی کیا فرق پڑتا ہے گورنر ہے یا نہیں, یہ گورنر تو ہے نا ایکٹنگ گورنر, اینڈ ہی از ایز گڈ ایز اینی باڈی ایلس. ان کی آپ نے بریفنگ دیکھی ہے جو ابھی حال ہی میں گورنر اور 2 ڈپٹی گورنرز نے بریفنگ دی ہے, بڑی سیریس, سوبر, کنسیڈرڈ, بڑی فیئر قسم کی بریفنگ دی ہے. somebody like me جو بڑا کرٹیکل ہے آف دا گورنمنٹ اینڈ سو آن, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ واز اے گریٹ بریفنگ. میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا, ایوری بڈی شوڈ سی اٹ. So there is no issue, گورنر نہیں ہے جی, فلانا نہیں ہے جی, ٹھنگڑا نہیں ہے, یہ کیا بات ہے, it doesn't matter. اچھا, ایسے میں سٹ صاحب پی ڈی ایم کی طرف سے جہاں سخت رسپانس ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ادارے سے کوئی گلہ نہیں ہے, البتہ اٹک پار سے شکوہ ضرور ہے. یہ اٹک پار سے ان کی کیا مراد ہے سٹی صاحب؟ بڑی تم انوسنٹ بن رہی ہو. I seriously don't know, کیونکہ مجھے of course you don't know. جی of course you don't know. ہاں, اچھا بات یہ ہے کہ اٹک کے پار پشاور ہے. اچھا, پشاور میں کون بیٹھا ہے؟ اچھا, تو اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ آپ بھی چاہتی تھی کہ میں کوئی اور زیادہ بات کروں, میں نہیں بات زیادہ کرتا. کل نو میرے گلے ہی نہ پہ جائے اور پشاور جڑا آ کے اسلام آباد نہ پہ جائے. سیٹ صاحب لائیو ہیں ہم, لیکن شکوہ کرنے کا فائدہ کیا ماضی میں ہو گیا جو اب شکوے رکھنے کا فائدہ ہوگا؟ کچھ پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. وہ اسی بارے میں مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو کہیں گے کہ وہ استعفوں کی تحقیقات کر کے انہیں منظور کرنا شروع کریں. بہرحال اور بھی بہت سے موضوعات جن پر کریں گے بات بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سٹ صاحب, سیاسی کھلاڑیوں کی, ان کے کھیل کی بات ہو رہی ہے. 19 امینڈمنٹ کا جب تذکرہ ہوا, آج بلاول اپنی غلطی مان رہے ہیں, لیکن آپ نے بھی رول جب ڈسکس کیا عدلیہ کا اور پیپلز پارٹی کا, تو اس میں آپ نے نون لیگ کی بات نہیں کی. اس وقت نون لیگ کا کردار کیسا رہا, یہ تو بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہو, میرے سے سلپ ہو گیا. بات یہ ہے کہ نون لیگ کا کردار کوئی اچھا تو نہیں تھا. نون لیگ نے بالکل پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا. نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور افتخار چودھری کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور یہ اور کہا کہ نہیں بالکل یہ امینڈمنٹ نہیں ہونا چاہیے. آج نون لیگ کو تکلیف ہو رہی ہے, اگر وہ امینڈمنٹ ہو جاتا اس وقت تو آج یہ نہ ہوتا. مگر یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہے. نون لیگ اس دہائی میں نون لیگ نے ایک اور بھی بہت بڑی غلطی کی تھی کہ میمو گیٹ کو سپورٹ کیا تھا, اور آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے ایک پرائم منسٹر کی چھٹی کروائی تھی. تو نون لیگ کے بڑے گناہ ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر دیکھیے جو دیر آیا درست آیا. اب آ کے نون لیگ کا
کا قبلہ جو ہے وہ صحیح ہوا ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے اور اب جمہوری پسند ہو گئے ہیں, اور اسی لیے بہت سے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب پرانے نواز شریف صاحب نہیں رہے, نئے نواز شریف صاحب ہیں, اور جینیونلی انہوں نے سیکھا ہے اپنے تجربے سے, اور اب جمہوریت اور اس قسم کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اور ان سے اس قسم کی غلطیاں پھر سے نہیں ہوں گی. افسوس اس بات کا ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے میں نے نون لیگ کی تنقید کی ہے, ابھی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی ایک امپریشن یہ پڑ رہا ہے کہ وہ جو رول پہلے نون لیگ ادا کرتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی تھی ہر چیز میں پیپلز پارٹی کے خلاف, اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا جھکاؤ جو ہے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ان کی بات زیادہ تر مانتی ہے, اور اس قسم کے پرابلمز اب چل رہے ہیں. بہرحال اچھی بات ہے اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور مل کے اسٹیبلشمنٹ کو ان کا جو اوور بیئرنگ قسم کا جو انٹرونشنز ہوتی ہیں اس کو کمزور کریں, اسی طریقے کے ساتھ جوڈیشری کو اپنی جگہ پہ ڈالیں اور کہیں آپ اپنے آپ پارلیمنٹ کے حد کے اندر مت آئیں, تو یہ اچھا ہوگا. اور میں سمجھوں گا کہ اس سے بہتر کیا ہو کہ اگر عمران خان صاحب ان کا ہاتھ پٹائیں. بالکل یہی کوشچن ہے کہ خان صاحب آئیں گے اس معاملے پہ یا نہیں آئیں گے. جو آج بات کی گئی جس میں کچھ ہوائی فائرنگ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے سنائی دی, جب انہوں نے کہا کہ اگر میرے داخلے پہ پابندی لگائیں گے تو یہ جواز ہوگا گورنر آج کا, یہ غیر ضروری سٹ صاحب نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ فواد چودھری صاحب نے اس کا ٹھٹھا اڑایا, مذاق اڑایا اور کہا کہ ان کو وزیر قانون جو ماضی میں رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایسے گورنر رول کی شک کیا کہتی ہے, اس کو پڑھ لیں. پھر ساتھ ہی انہوں نے وفاق کی بھی بات کی کہ ہم طے کریں گے کہ وفاق کے بارے میں کب فیصلہ کرنا ہے اور کب وہاں حکومت کا خاتمہ ہونا ہے. تو آپ کے خیال میں پہلے کون وار کرے گا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ آپ پنجاب حکومت کی خیر منائیں جہاں آپ کی حکومت چند دن کی مہمان ہے, تو کون پہلے آنکھیں جھپکے گا؟ دیکھیے پہلا شاٹ تو ابھی پی ڈی ایم ہی کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب واپس آ گئے ہیں اور ڈٹ گئے ہیں, مگر میرا خیال ہے ابھی ایک راؤنڈ رہ گیا ہے ان کے پی ڈی ایم کے چیمبر کے اندر, ایک بلٹ رہ گیا. وہ کیا بلٹ جو ہے وہ ٹارگٹ پہ لگتا ہے جا کے کہ نہیں. آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ ایک خط لکھیں ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کی افواہیں بھی چل رہی ہیں مگر یہ جینوئنلی کوشش ہو رہی ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں ایز لیڈر آف دی پی ایم ایل کیو وہ ایک خط لکھیں الیکشن کمیشن کو اور کہیں کہ یہ لوگ جو 10 لوگ ہیں ان کو پارٹی میں سے میں ان کو نکالتا ہوں, انہوں نے جسے میرا بات نہیں سنی, اور ان کو آپ ڈی سیٹ کریں. اور اس کا حوالہ جو دیا جائے گا وہ یہی دیا جائے گا کہ عمران خان نے بھی ایز پارٹی ہیڈ اپنے ممبرس کو کہا تھا کہ آپ نے کراس اوور نہیں کرنا, اور انہوں نے خط لکھا تھا کہ ان کو الیکشن کمیشن کو کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو اگر الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی بات مانی تھی اور تو اب ان کی بات بھی ماننی چاہیے اگر چودھری شجاعت یہ لکھتے ہیں. وہ اور بات ہے اس وقت جو عدالتوں کا جو رخ ہے وہ شاید اس قسم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے پہلے سے لگتا ہے کچھ فیصلے کیے ہیں. اب فار ایگزامپل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہوا تو لاہور ہائی کورٹ میں روک دیا جائے گا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پھر یہی فیصلہ اسی قسم کی باتیں کرے گا. مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو بلٹ ہے اس کو چلانا چاہیے, اور اگر عدلیہ اگر الیکشن کمیشن فیئر ہے تو وہی فیصلہ کرے گی جو اس نے پہلے کیا تھا ان دا کیس آف عمران خان. اور اگر نہیں فیئر تو لگ جائے گا پتہ کہ پھر انڈر پریشر آ گئے ہیں, جس پریشر کے اندر وہ فورن فنڈنگ کیس کی نہیں ریلیز کر رہے, اور اب وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ بڑے انڈر پریشر ہے اور وہ کمزور ہو گئے. ایسے میں مسلم لیگ پی بن جائے تو اگر پرویز الہی صاحب وہ تو وہ مسلم لیگ پی تو بعد میں بنے گی نا, شروع میں تو نہیں بنے گی نا, اس وقت تو یہ چھٹی ہو جائے گی ان کی. تو اس لیے تو یہ پھر ایشوز کمپلیکیٹ ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے. تو یہ گورنر والی جو بات ہے ابھی آپ نے دیکھا ان کے گورنر نے ان کو ووٹ لینے سے انکار کر دیا, اور وہی کیا جو ان کے گورنر نے ان کو انکار کیا تھا. مگر انہوں نے تو راتوں رات جہاز میں بیٹھ کے اور پہنچ گئے اور جا کے ووٹ لے لیا پریزیڈنٹ صاحب سے. اس وقت تو پریزیڈنٹ صاحب کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے تھے, گورنر صاحب کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے تھے جب نون لیگ کی باری تھی. تو یہ تو ون سائیڈڈ نظر تو آ ہی رہا ہے سارا کچھ. ہاں سیٹھی صاحب اب یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کوآپریٹ, جی وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے تو تب ریزنز نہیں دیے گئے تھے, لیکن اب جو کوآپریٹ نہیں کیا گیا گورنر پنجاب کی جانب سے, ان کے خیال میں 63A کے حوالے سے جو ریویو پٹیشن ہے وہ ابھی عدالت کے دروازے پر پڑی ہے, اس کی سماعت ابھی نہیں ہوئی, تو اس لیے انہوں نے یہ ریزن دیا اوتھ نہ لینے کا. تو اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس میں کہ اگر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے غلط قرار دیا تھا تو وہ بھی آئین کی خلاف ورزی تھی, اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں
نہیں کی گئی, ابھی ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ بھی غلط قرار دی, تو اس بارے میں بھی ابھی تک ہم نے کوئی کارروائی نہیں دیکھی ہے, عدالت کی جانب سے تجویز بھی نہیں کیا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایک مثال تو سیٹ ہونی چاہیے تھی جب آپ تشریح کر رہے ہیں, آئین کی بات کر رہے ہیں, تو کسی کو ایک کو تو ایگزامپل بنانا چاہیے عدالت کی جانب سے؟ نہیں مگر دیکھیے نا, یہ اچھی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ آپ اسپیکر کو اور پارلیمنٹ کے اسپیکر کو آپ بلائیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں. دس از ناٹ رائٹ. یہ بھی سوچنا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس قسم کی غیر آئینی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیر آئینی قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ سارا مطلب قوم اٹھ بیٹھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, دس از ناٹ الاؤڈ. تو پھر آپ کو بھاگنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کے پاس. یہ بالکل مجھے اسی قسم کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آپس میں لڑائی کرتی ہیں سیاسی جماعتیں تو بھاگتے ہیں فوج کے پاس کہ ہاڈے یہ ہیلپ کریں آ جائیں ان کو نکالیں. یہاں بھی وہی ہو رہا ہے کہ جب یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اب کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے تو یہ بھاگتے ہیں جوڈیشری کے پاس, اور جوڈیشری پھر ان کو استعمال کر کے اپنا پاور جو ہے اور بڑھاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تو بڑھ گئی ہے نا, کیونکہ ہر 3 سال کے بعد آپ بھاگے جاتے تھے ان کے پاس تو کہہ رہے تھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اچھا سو وی آر دا جج, ویری گڈ. تو وہ اور پاور لیتے گئے. اسی سے آپ جو جوڈیشری کے ساتھ آپ یہی ہو رہا ہے, آپ ان کے پاس بھاگے جاتے ہیں ہر چیز کے لیے, تو پھر یہی ہوگا. آپس میں بیٹھ کے جب آپ طے نہیں کریں گے اکارڈنگ ٹو جو رولز بنے ہوئے ہیں ان کے تحت آپ رولز کو اوبے نہیں کریں گے, تو آپ کسی تھرڈ پارٹی کو موقع دیں گے نا کہ وہ جج بن جائے اور وہی جوری بن جائے اور پھر آپ اس کے محتاج ہو جائیں. تو اس لیے دس از دا پرابلم. ٹھیک ہے, لیکن آپس میں مل بیٹھنے کی بات دونوں طرف سے ہو رہی ہے اپنی اپنی شرائط کے اوپر. فواد چودھری صاحب نے بھی آج اشارہ دیا کہ ہم مل کر بات کرتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشنز کیسے ہوں گے, لیکن اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے. الیکشن کمشنر کو چاہیے خود استعفیٰ دے کر چلے جائیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو جو اگلی ضرب ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ہوگی؟ عائشہ اگلی ضرب کیا, وہ تو کب سے ضرب لگائی جا رہے ہیں. انہیں تو ڈر ہے کہ فارن فنڈنگ کیس روکنا ہے انہوں نے, اسی لیے ضرب پہ ضرب لگائی جا رہے ہیں الیکشن کمشنر کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں روکیں گے. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اب کریں, باہر نکالیں فارن فنڈنگ کیس, اس کے بعد چھوڑ دیں پارلیمنٹ کے اندر جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا. آپ اپنا کام کریں. اگر دونوں سائڈز یہ سمجھتی ہیں کہ مذاکرات میں آپ کو بھی چھٹی کرانی ہے اور ایک نیا الیکشن کمیشن لانا ہے جہاں عمران خان کو آبجیکشن ہو اور ان کو بھی آبجیکشن نہ ہو, تو سو واٹ, آپ اپنا کام کریں جو آپ نے کام کیا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ کے پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو رکھ لیا جائے. وہ عمران خان تو آپ کو کبھی نہیں رکھے گا. اچھا, وہ تو اور بہتر یہی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور آپ اپنا کام کریں اور جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے ریلیز کریں. اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے خان صاحب اور لندن آئیں گے بنائیں کریں, مگر جو نیگوسیشن ہوگی اگر ہونی ہے تو پھر وہاں جا کے یہ بات طے ہوگی نا کہ تو ٹھیک ہے ہونے دیں وہاں. تو اگر آپ نہیں بھی کریں گے اس نے تو یہ بات کرنی ہے, تو پھر آپ گھر جائیں گے بدنام ہو گئے جیسے پہلے 2-3 چیف الیکشن کمشنر گئے ہیں. تو میں تو آج کل کے چیف الیکشن کمشنر کہوں گا اور رہن دیو, جو کام کرنا ہے کرو تسی, اور بعد گھر جان دی واری آندی تو گھر چلے جانا آنریبلی, بٹ ڈس آنریبلی آپ گھر مت جائیں. تو سیٹھی صاحب, جب سپریم کورٹ کے کردار کی بات آتی ہے تو 4 پٹیشنز اس حکومت کے اقدامات کے خلاف لے کر پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے روبرو ہے, نیب ترامیم پر بھی اور ای وی ایمز اور آئی ووٹنگ کے معاملے پہ بھی. اب وہ جو اوورسیز ووٹنگ کے معاملے پہ سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. یعنی یہ گورنمنٹ اگر آ کے اس نے کچھ کیا بھی تھا تو وہ سارے اقدامات واپس ہو جائیں گے, تو وہ اسکوائر 1 والی پوزیشن پہ سب کچھ چلا جائے گا. تو ایسے میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اگر اعتراض نہیں اٹھائے گی تو یہ والا سیٹ اپ اعتراض اس پہ اٹھا لے گا. دونوں صورتوں میں الیکشن کے نتائج کو تو پھر کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اسی لیے عائشہ ضروری ہے اس وقت آنکھیں دکھانا. اس وقت اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ایک ادارہ یا دوسرا ادارہ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ کہیں جی سنبھال لو, پھر اسی جا رہے ہیں. اور جانے سے پہلے آپ کشتی سے جب چھوڑیں گے تو وہ جو پلگ آپ نے لگائے ہوئے نا پانی اندر نہ آئے, پلگ نکال لیں, کہ جی آ جاؤ آپ پہ پلگ لگاؤ, اللہ اللہ خیر سے اسی جا رہے ہیں. اچھا, پھر کرنے دیں ان کو, پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ. اچھا, تو یہ ہے کہ یہ آپ کو نیگوسیشن کرنی پڑے گی ان سب اداروں کے ساتھ, اور آپ کو آنکھیں دکھانی پڑے گی. آپ لیٹ کے کام نہیں چلے گا, یہ چڑھے ہوئے ہیں اوپر آپ کے, اللہ اللہ خیر. تو کوئی دھماکے دار فیصلے آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, شہباز شریف صاحب کی جانب سے؟ اب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہوں. یہ تو اگر نواز شریف صاحب کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ہیں,
باقی اور میں کیا کہہ آپ کو سکتا نواز شریف صاحب سیاست سے لا تعلق دکھائی نہیں دے رہے؟ ابھی تک یہ خبریں مارکیٹ میں تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو سونپتی جائے گی مسلم لیگ نون کی قیادت، لیکن یہ صرف افواہیں ہی ثابت ہوئے. افواہوں کا بازار گرم ہے. سیٹھی صاحب، مسلم لیگ نون کے قائد کے رول کے بارے میں بتائیں کچھ، آپ وہاں بیٹھے ہیں. اب میں بیٹھا تو ہوں یہاں، مگر یہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ بڑی کلوز ٹو دا چیسٹ ہوتی ہیں ہوں. لوگ شریف خاندان کے اندر. تو اچھا. اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو میرا تبصرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پری میچور ہے. بات چل پڑی ہے نون لیگ کے سپورٹرز کے اندر، یہ بات چل رہی ہے کہ مریم کو اور ذمہ داری دی جائے پنجاب کے اندر، اور ہماری آگے یوتھ کی اور فیوچر کی لیڈر وہی ہے. ٹھیک ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ اس قسم کی ریگرس ایکٹیویٹی کریں. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب کو موقع مل گیا ہے، اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نون لیگ کو آلرائٹ، تو نقصان ہو گیا، یہ ٹائم نقصان ہو گیا اس بالکل کے ساتھ. ایسے اپنی اسٹریٹجی تو کو اس لیے ریویو یہ کرنے وقت کا آ رہا ہے، ہے، یہ وقت پالیسیز آئے کو. گا، جی یہ جی. وقت آئے گا عائشہ، یہ وقت آئے گا جی جہاں یہ ایشوز کھڑے ہوں گے. مگر میرا نہیں خیال کہ ابھی حال ہی میں یہ ایشوز حل ٹھیک ہے. ہونے والے ہیں بات یا چل کرنے نکلی والے ہے، ہیں. دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد.